इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में। जरा दीन को तलाश करें, अपने घर के अंदर, अपनी जिंदगी में तलाश करें, अपनी सुबह शाम में तलाश करें। अगर मैं ये बात कहूं बुरा मत मानिएगा, आज मुसलमान की सोच ये बन चुकी है कि हम आज परेशान हैं मुसलमान होने की वजह से, इस्लाम की माअज़ल्लाह इस्लाम की वजह से हम परेशान हैं। हम मुसलमान हैं इसलिए नौकरी नहीं मिलती, हम मुसलमान हैं इसलिए हमें इज्जत नहीं मिलती, हम मुसलमान हैं इसलिए हमें वकार नहीं मिलता। मैं कहता हूं तुम पक्के मुसलमान बन तो जाओ, इज्जत तो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। अगर तुम पक्के मोमिन बन गए तो अल्लाह ताला तुम्हारे कदमों में इज्जत का अंबार लगा देगा। कमजोरी हमारे अंदर है और हम सारा इल्जाम इस्लाम पर लगा रहे हैं। मुझे बताओ, जिसने दीन को मुकम्मल अपनी जिंदगी में ओढ़ना बिछोना बना लिया हो, क्या उसे इज्जत नहीं मिलती? आप अंदाजा लगाएं आज किसकी इज्जत की जाती है। आप देखें रास्ते से अगर कोई ऐसा शख्स आ रहा है जिसके जिस्म के ऊपर कपड़ा है और उस कपड़े पर पेवन लगे हुए हैं, आप उसे सलाम करना भी पसंद नहीं करेंगे, मुसाफा करना भी पसंद नहीं करेंगे, हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करेंगे, उसके साथ चलना भी पसंद नहीं करेंगे, उसे झिड़केंगे। ये गरीब है, पेवन वाला कपड़ा पहना हुआ है, उसे अपने दस्तरखान में अपने साथ बिठाना पसंद भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो दीन को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लेता है और अपने पूरे वजूद को दीन के सांचे में ढाल लेता है, फिर पेवन वाले कपड़े हो या कोई भी कपड़ा हो और जिस तरीके की जिंदगी हो, अल्लाह ताला उसे इज्जत अता फरमाता है। क्या हिंदुस्तान की सरजमीन पर आने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो कपड़ा पहनकर तशरीफ लाए थे, उसी कपड़े में इस दुनिया से तशरीफ ले गए। हुजूर सैयदुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हिंदुस्तान की जमीन पर जब उन्होंने कदम रखा था, उस वक्त जो कुर्ता पहन करके आए थे, जब जब वो कुर्ता फटता गया, जो कपड़ा मिला उसका पेवन लगाते गए, यहां तक कि विसाल के वक्त जब आपके कुर्ते को काटा गया तो उस कुर्ते का वजन 14 किलो वजन था। कहीं चमड़े का पेवन, कहीं कपड़े का पेवन, कहीं अलग कलर का पेवन। लेकिन मैं हैरान हूं, या अल्लाह, पेवन वाले कपड़ों की कोई इज्जत नहीं करता, गरीब की कोई इज्जत नहीं करता। लेकिन जब ख्वाजा आजम की जिंदगी देखता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है कि ख्वाजा की बारगाह में भीख मांगने वाला वक्त का बादशाह भी नजर आता है। वजह क्या है? ख्वाजा ने पूरे वजूद को इस्लाम के सांचे में ढाल दिया था। दीन को इख्तियार करो, दीन से रिश्ते को मजबूत करो। जितना तुम दीन को अपनी जिंदगी पर नाफिज करोगे, तुम्हें अल्लाह उतनी इज्जत अता करेगा, उतना वकार अता करेगा। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी कमजोरी की सबसे बड़ी वजह यह है, आज हम खौफजदा हैं। अखबार पढ़ लिए खौफजदा, कोई मैसेज आ गया खौफजदा, कुछ पढ़ लिया खौफजदा। हम क्यों खौफजदा हैं? दीन से दूरी की वजह से खौफजदा हैं। आइए मैं आपको समझाऊं, कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के वलियों को खौफ क्यों नहीं होता है? अल्लाह के वलियों को गम क्यों नहीं होता है? वो कौन सी चीज उनके पास होती है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह उनके सीने से खौफ को निकाल लेता है? जानते हैं? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है कि इनके बेखौफ होने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। रब फरमाता है, जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए और फमन तबिआ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो मेरी हिदायत की पैरवी करे उसे न कोई खौफ होगा न कोई गम। ये हिदायत क्या है? ये दीन है। अल्लाह के वलियों को खौफ इसलिए नहीं होता था कि वो कानून इलाही के खिलाफ नहीं चलते थे, अल्लाह के फरमान के मुताबिक जब अमल करते थे तो अल्लाह उनके सीने से खौफ को निकाल लेता था। आज हमारी पोजीशन ये है कि अपने मोहल्ले में रह करके हम डरते हैं, अपनों के दरमियान रहकर डरते हैं, खौफजदा हैं, परेशान हैं। अखबार पढ़े तो डर गए, मीडिया पर देखे तो डर गए। वजह सबसे बड़ी ये है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा एक तारीखी जुमला आपके जहन के अंदर महफूज कर लो, शायद जिंदगी भर ये जुमला आपको काम आए। याद रखो, अच्छी तरीके से याद रखो, हमारा तो एक ही रब है, हमारा
بولیے ایک ہی رب ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ مولا علی کا قول پیش کر رہا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں ہمارا تو بولیے ایک ہی رب ہے، اور وہ تو ساری مخلوق کا خالق ہے. وہ تو ساری مخلوق کا خالق ہے، لیکن وہ ساری مخلوق کا خالق ہو کر ہمیں نہیں بھولتا، اور ہم ایک رب کو بھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا ایک ہی رب ہے، اس کے باوجود اسے یاد نہیں کرتے. اور اس کریم کی شان یہ ہے کہ ساری مخلوق اس کی ہے، لیکن وہ کسی مخلوق کو نہیں بھولتا. ہر ایک کو اس کے حصے کی روزی بھی عطا کرتا ہے، اور ہر ایک کی فریاد کو سنتا ہوا بھی نظر آتا ہے. ہماری تباہی کی وجہ، ہماری بربادی کی وجہ، ہماری پریشانی کی وجہ اسلام نہیں ہے، ہم خود ہیں کہ ہم نے ہماری زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے خلاف گزارنی شروع کر دی، اور دین سے رشتہ کمزور ہو گیا، ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. آئیے میں آپ کو بتاؤں دین کتنی عزت عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، حج کر کے جب واپس لوٹ رہے تھے، واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں ایک مقام آیا. جب اس مقام پر پہنچے تو فاروق اعظم نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا. قافلے والے رکے، فاروق اعظم رکے، اور رکنے کے بعد فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ اکبر. فاروق اعظم رو رہے تھے. لوگوں کو حیرت ہوئی، عرض کرنے لگے امیر المؤمنین کیا بات ہے کہ آپ یہاں پر کھڑے رہ کر کے رو رہے ہیں، کوئی خاص بات؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میرا باپ مجھے بکریوں کو چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا، اور میں یہاں بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا، اور اس کی وجہ سے میرے والد مجھے زد و کوب کرتے تھے. لیکن اسلام میں نے کیا قبول کر لیا کہ آج اللہ نے مجھے امیر المؤمنین بنا دیا ہے. آپ اندازہ لگائیں، وہ محسوس کرتے تھے کہ عزت ملی ہے تو اسلام کی بنیاد پر، اور آج کا مسلمان یہ محسوس کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے ہماری معاذ اللہ تباہی کی وجہ ہمارا مسلمان ہونا ہے. نہیں، اسلام تو عزت دینے کے لیے آیا، وقار دینے کے لیے آیا، سکون دینے کے لیے آیا، اطمینان دینے کے لیے آیا. بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، ہم تو دین کے سلسلے میں اس حد تک غافل ہو چکے ہیں، اس حد تک غافل ہو چکے ہیں کہ معاذ اللہ کورونا کے زمانے میں اور اس کے بعد کے پیریڈ کے اندر بھی آپ دیکھیں، جہاں تھوڑی تنگ دستی ہوئی تو سب سے پہلے کٹوتی اپنے خرچے میں اگر کہیں کرتے ہیں تو کہاں کرتے ہیں؟ چندہ 500 دیتے 200 کر ڈالو. لیکن موبائل ہم اتنا ہی استعمال کریں گے، گھر کا اے سی بھی اتنا ہی استعمال کریں گے. غریبوں کو اتنا دیتے تھے بند کر دو، پیسے کم ہو جائیں گے. مندی ہے، مندی میں سب سے پہلے انسان اگر پیسے روکتا ہے تو دین کے کام میں. اتنی سوچ بگڑ گئی، اتنی بودی سوچ ہو گئی. جس دین پر خرچ کرنے کے عوض کے اندر اللہ تمہارے قدموں میں دنیا رکھ دیتا ہے، تم وہیں پر کٹوتی کر رہے ہو، وہیں پر کم کر رہے ہو. آپ نے شاید کبھی محسوس نہیں کیا، اور نہ کبھی محسوس کرنے کی آپ نے جو ہے کوشش کی ہے. آج نام بدل دیے گئے، اور جو ٹائٹل مسلمانوں کو سب سے بڑے منصب کے عطا کیے گئے تھے، آج اس ٹائٹل کو سب سے گھٹیا کام کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. لیکن مسلمان بول رہا ہے، زبان پر جاری ہے. حجام کو خلیفہ بول رہا ہے. سوچئے آپ یہ لفظ کہاں چلا گیا؟ ختنہ کرنے والے کو خلیفہ کہا جا رہا ہے. کہاں چلا گیا یہ لفظ؟ کبھی محسوس کیا آپ نے؟ بڑی 5 سٹار ہوٹل کے دروازے پر دروازہ کھولنے والا پگڑی باندھے ہوئے نظر آتا ہے. کبھی محسوس کیا آپ نے؟ نہیں، آپ نہیں جانتے کیا ہو رہا ہے. فرانس کی سرزمین پر جب ایک کانفرنس ہوئی اور سینٹرل افریقہ کے اندر کئی ارب روپے
جس عیسائی پادری کو مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے اور تبلیغ عیسائیت کے لیے وہاں پر مامور کیا گیا تھا، اس کانفرنس میں اس سے سوال پوچھا گیا کہ 40 سال تم وہاں رہے، تم نے کتنے مسلمانوں کو عیسائی بنایا؟ اب اس نے جو جواب میں کہا اسے سنیے، کہ مسلمان کو عیسائی بنانا بہت ڈیفیکلٹ ہے، میں نے عیسائی تو نہیں بنا، ہاں البتہ اتنا میں نے ضرور کیا کہ مسلمانوں کے رشتے کو اسلام سے میں نے کمزور کر دیا۔ تو پوچھا گیا کیسے؟ توجہ چاہوں گا، پوچھا گیا کیسے؟ تو اس نے جواب میں کہا، پہلے مسلمان کے بچے اپنے ماں باپ کو جب گھر سے رخصت کرتے تو کھڑکی پر کھڑے رہ کر یا گیلری میں کھڑے رہ کر فی امان اللہ کہتے، اب ٹاٹا بائی بائی کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان یہ سمجھ رہا ہے یہ ترقی یافتہ کا طریقہ ہے۔ اگر ہمارا بچہ ٹائی ٹائی ٹاٹا بائی بائی ہیلو کرے گا تو ہمارا بچہ ماڈرن کہلائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ سب گھر سے نکالا جا رہا ہے، آپ کا رشتہ اسلام سے کمزور کیا جا رہا ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں ہم ترقی یافتہ بن رہے ہیں۔ کیا ملا آپ کو ان چیزوں سے؟ جب آپ کہتے تھے فی امان اللہ تو والد گھر خوش خوش آتا تھا، اور جب ٹاٹا بائی بائی کہا تو پتہ نہیں وہ رات کو کتنے بجے آئے گا۔ السلام علیکم چھوڑ دیا گیا، گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون تھینک یو جزاک اللہ بھول گئے۔ ہمارا رشتہ ڈے بائی ڈے اسلام سے ویک ہوتا جا رہا ہے، اسلام سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ارتداد کی راہ کے اوپر مسلمان بڑھتا جا رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ دین کتنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں آپ، جب اپنے بیٹوں کو انہوں نے جمع کیا تو جمع کرنے کے بعد فرمایا، کیا نصیحت فرمائی؟ وَوَصَّا کا لفظ قرآن میں آیا ہے، انہیں وصیت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کیا وصیت فرمائی؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، مت مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک باپ کو فکر تھی کہ میں اس حال کے اندر اس دنیا سے جاؤں کہ میرے بیٹے اسلام پر قائم رہیں، دین پر قائم رہیں۔ آج کیا وصیت ہوتی ہے؟ بیٹے ذرا دیکھنا، بڑی محنت سے میں نے دکان بنائی ہے، بڑی محنت سے میں نے بنگلہ بنایا ہے، بڑی محنت سے میں نے فیکٹری بنائی ہے، بڑی محنت سے میں نے گھر بنایا ہے، بیٹے ذرا خیال رکھنا، اگر تو بڑھا سکتا ہو تو اچھی بات ہے، اور نہیں بڑھا سکتا تو کم از کم اس کو برباد ہونے سے بچا لینا۔ یہ وصیتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج کون سا باپ اپنی تمنا یہ رکھتا ہے کہ میں اس حال میں اس دنیا سے جاؤں کہ میں اپنے بیٹے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں، اپنے بیٹے کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ لوں، اپنے بیٹے کو قرآن پڑھتے دیکھ لوں، اپنے بیٹے کو ماں باپ کا حق ادا کرتے دیکھ لوں؟ آج کسی باپ کی یہ تمنا نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ اگر تمنا آتی ہے، نظر آتی ہے تو یہی نظر آتی ہے، میرا بیٹا یہ بن جائے، میرا بیٹا یہ بن جائے، چاہے دین سے رشتہ کمزور ہو یا چاہے دین سے رشتہ جڑا ہوا رہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو اللہ عز و جل نے دین اسلام کو ایک فلیکسیبل دین کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ اتنا آسان دین ہے کہ اس دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، بڑا فلیکسیبل دین ہے۔ آپ کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک روزے کے مسئلے کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کتنی رعایت اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اگر تم مریض ہو یا بیمار ہو تو باقی کے دنوں میں گنتی کے دن پورے کر لینا، لیکن تمہیں روزے کی رخصت ہے۔ آپ ذرا سوچو، اتنی رعایت قرآن دے رہا ہے، اور پھر قرآن کی اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا مالک آپ پر کتنا مہربان ہے۔ اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔
آپ نے دین سے رشتے کو کمزور کر کے کیا پایا؟ دین سے رشتہ کمزور ہوا، آوارہ بن گئے۔ اگر دین سے رشتہ مضبوط ہوتا نگاہیں جھکی ہوتی، دین سے رشتہ مضبوط ہوتا تو ہم لوگوں کی ہی مسجدوں کے دروازے پر 50 سال پہلے چلے جائیے، پیچھے چلے جائیے، غیر مسلم عورتیں اور مرد پانی کا گلاس لے کر کے کھڑے ہوتے، نمازی نکل رہا ہے ذرا دم کر دے میری بچی کو شفا مل جائے گی۔ لیکن آج 50 سال پہلے محلے کا کوئی شخص اگر حج کر کے آ جاتا اور محلے میں کسی گھر والوں میں جھگڑا ہوتا، حاجی صاحب جو کہہ دیں فائنل، اور اب ڈرتے ہیں، حج کے نام پر ہی پیسے لوٹ رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ دین سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا۔ اپنے رشتے کو دین سے مضبوط کرو، دین کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ۔ اپنے وجود پر کسی مفکر نے بڑی پیاری بات کہی، اس مفکر سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیے میں چاہتا ہوں ہر جگہ دین کے جلوے نظر آئیں، کوئی ترکیب اس کی ہو تو بتائیے۔ فرمایا بیٹے آسان سی ترکیب ہے، اپنے وجود پر اسلام کی حکومت کو نافذ کر لو، تم جہاں سے گزرو گے تمہیں اسلام نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں ایک چیز تلاش کرنے کا آپ کو عرض کرتا ہوں، ذرا تلاش کر لینا، ابتدا کرو اپنی زندگی میں، اور اپنی زندگی میں اسلام کتنا ہے ذرا اسے تلاش کرو۔ پھر اپنی زندگی کے بعد اپنے گھر والوں کی زندگی میں دیکھو، اپنے گھر میں دیکھو، اپنی سوسائٹی میں دیکھو، پھر آپ خود فیصلہ کر لینا کہ اسلام کہاں ہے، کتنا ہے۔ ایک بات عرض کروں، کیوں آج اسلام کی قدر نہیں ہے؟ انگلینڈ کی سرزمین پر ایک مال کے اندر کیش کاؤنٹر پر ایک پیدائشی مسلم بچی کھڑی تھی، ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جینز پہنی ہوئی تھی، اور ایک باپردہ خاتون وہاں پر آئی اور کیش کاؤنٹر پر اس نے اپنا سامان رکھا، تو پیدائشی مسلم بچی نقاب میں آنے والی اس مسلمہ خاتون سے کہتی ہے کہ شاید آپ عرب سے آئی ہیں، اتنا حجاب، اتنی ساری چیزیں، اور ان کنٹریوں کے اندر اس پر عمل کرنا ایزی ہے، ہمارے یہاں برٹین کے اندر یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے۔ وہ عورت تھوڑا سا آگے بڑھی، ادھر ادھر دیکھی، جب کوئی مرد نظر نہیں آیا اس عورت نے نقاب ہٹایا، تو جانتے ہیں نو مسلمہ تھی، وہ نیو مسلم عورت تھی، کنورٹ ہوئی تھی، عیسائیت سے وہ اسلام کی طرف آئی تھی، اور جو جملہ اس نے کہا بس اتنا ہی اگر آج آپ یاد رکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے گا۔ اس نو مسلمہ عورت نے کہا میری بہن میں نہ سعودی سے آئی ہوں، نہ عرب ہوں، نہ عربی ہوں، نہ کچھ ہے، میں یہیں کی رہنے والی ہوں، میں نے اسلام کی اسٹڈی کی، اس کے بعد میں مسلمان ہوئی، لیکن فرق تم میں اور مجھ میں سب سے بڑا یہ ہے کہ تم کو اسلام مفت میں ملا ہے اور ہم کو اسلام قربانی سے ملا ہے، اس لیے مفت میں جو مال ملتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، قربانی سے جو مال ملتا ہے اس کی قدر ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم اسلام کی قدر اس لیے نہیں کرتے کہ یہ وراثت میں ہم کو ملا، باپ مسلمان تھا ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اگر کچھ اسلام کے لیے ہم نے قربانی دی ہوتی تو اس کی عظمت ہمیں سمجھ میں آتی، اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آتی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسلام یہ چاہتا ہے تم اللہ کے قانون کے پابند بن جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے پابند بن جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اتنا اچھا ہے، قانون اتنے اچھے ہیں کہ آپ کے لیے زندگی گزارنا بہت ایزی ہو جائے، نہ کسی کو ستانا آپ کی زندگی میں ہوگا، نہ کسی کو اذیت پہنچانا آپ کی زندگی میں ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر اطمینان، سکون اور سکون کی دولت ہی آپ کی زندگی میں نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر ایک مسلمان اس دنیا سے جانے
جانے والا ہے، ہر ایک انسان اس دنیا سے جائے گا۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا بینک بیلنس چھوڑ کر کے آیا ہے، کتنا تیرے پاس مال ہے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک کا، اور دوسرا سوال ہوگا ما دینک کا، اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب دین کے بارے میں سوال ہوگا کیا جواب دو گے؟ اپنی زندگی میں کیا پوزیشن رکھی ہے دین کی تم نے؟ کیا حال بنا رکھا ہے دین سے؟ اب تو لوگ اپنا نام بھی اتنا شارٹ فارم میں رکھتے ہیں کہ سامنے والے کو پتا نہ چلے کہ میں مسلمان ہوں۔ اتنا تم اپنے آپ کو گھٹیا سمجھ بیٹھے۔ تم نے اپنی مینٹلٹی ایسی بنا لی کہ تم جس مذہب کے ماننے والے ہو وہ مذہب تمہیں گھٹیا پن کی تعلیم یا بے عزت و رسوائی دے گا۔ جب سوچ یہ بن گئی تو رشتہ کمزور۔ ان اداروں کو مضبوط کرو اور خود کو دین سے مضبوط کرو۔ دین کا کوئی آرڈر سنو تو پھر چوں چرا مت کرو، سر جھکا دو۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام سواری پر سوار ہو کر مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے۔ گلی کے کنارے پر کچھ غریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان غریبوں نے امام حسین کو دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے نوجوانان جنت کے سردار کو جب وہاں دیکھا انہوں نے گلی سے گزرتے ہوئے، اور حضرت کی نظر ان پر پڑی امام علی مقام کی، تو سلام کیا۔ تو ان غریبوں نے کہا حضور آئیے کھانے کے لیے۔ غریبوں نے کہا حضور آئیے کھانے کے لیے۔ امام حسین نے سواری روکی، اتر گئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سا کھا لیا، اور پھر کہا تم لوگ بھی میرے گھر آنا کھانے کے لیے۔ اس کے بعد امام حسین سواری پر سوار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے۔ خادم نے پوچھا حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں میرے کریم کے شکر کے آنسو ہیں، میرے کریم کی بارگاہ میں یہ شکر کا نذرانہ ہے۔ حضور کس بات پر شکر؟ کہا ان لوگوں نے جب مجھے بلایا کھانے کے لیے نا تو مجھے ایک آیت یاد آ گئی، اور وہ آیت یہ تھی کہ اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا۔ بس میں اتر گیا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والوں میں میرا شمار نہیں فرمایا، اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ آپ یہ اللہ کے کلام پر ارشاد، اللہ کے کلام پر عمل کا جذبہ تھا۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ اپنے وجود کو اسلام کے سانچے میں ڈالو۔ وہ کون سی برائی ہے جس برائی میں ہماری قوم کے بچے نظر نہیں آتے؟ گٹکھا، سگریٹ، گندی پکچریں دیکھنا، آوارگی، رات 3 بجے تک جاگ کر کے گلیوں کے اندر ٹائم پاس کرنا، ہر برائی کے اندر ہماری قوم کے بچے نظر آتے ہیں۔ اے لوگو اپنی زندگی کو بدلو، تبدیل کرو اپنی زندگی کو، اور قانون اسلام کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس علاقے کے حوالے سے اتنا بھی جانتا ہوں کہ اس علاقے میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ماشاءاللہ گھروں کے اندر محفل نعت میں جاتے ہیں، اور جب وہاں کے پیسے ملتے ہیں، نذرانہ ملتا ہے، اسے وہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ پیسے کس کام میں استعمال کرتے ہیں؟ جب وادی نور میں اجتماع ہوتا ہے نا تو اسی پیسے سے بس بھر بھر کے یہاں سے اجتماع میں لے کر کے جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، یہ بچوں کا جذبہ، یہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا اس مدرسے کی بنیاد پر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی کو پروو کرنا ہے اور اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ذہن کے اندر رہے، ہمیں کوئی کام، کوئی قدم ایسا نہیں اٹھانا جو انسانیت کے خلاف ہو اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ ہر برائی سے، ہر بد کرداری سے، ہر آوارگی سے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر ایسا انسان بناؤ جس انسان سے نفع پہنچتا ہو، اپنے آپ کو نفع بخش بناؤ۔ بس یہ آخری بات یاد رکھیں، زمین والوں پر بوجھ مت بنو، زمین والوں پر بولیے بوجھ مت بنو۔
زمین والوں کی ضرورت بنو، دنیا تمہیں اپنے سر پر بٹھائے گی. ضرورت بنو، پڑھو، علم حاصل کرو، دین کا بھی دنیا کا بھی، دونوں علم حاصل کرو. جب ضرورت بنو گے تو دنیا تمہیں فٹ بال کی طرح نہیں مارے گی، بلکہ دنیا تمہیں اپنے سر پر بٹھاتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. قانون الہی کا پاسدار بنائے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں.